अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान डिजिटल पोलराइजेशन का शिकार है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की मुख्तलिफ किस्म की राय सामने आ रही है, जो कि एक मुस्बत बात है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो ये कि इन्हीं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक दूसरे की बात ना सुनना, अदम बर्दाश्त और एक हद से बढ़कर तनकीद करना, ये भी इसका एक पहलू सामने आ रहा है, जो कि तशवीशनाक भी है। और ऐसा ट्रेंड, ऐसा रिवाज हमारे माशरे में परवान नहीं चढ़ना चाहिए। गुज़िश्ता दिनों मस्जिद नबवी में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वो भी इसी डिजिटल पोलराइजेशन की अक्कासी करता है। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि हमारे माशरे में सोशल मीडिया सार्फिन की बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त, एक दूसरे के ऊपर शदीद तनकीद, हमारे रियासती इदारों के ऊपर तनकीद और अहम शख्सियात के ऊपर नारेबाजी करना, उन्हें तनकीद का निशाना बनाना हमारे माशरे के लिए कितना ख़तरनाक है, और इनका हमारी वैल्यूज़ के ऊपर डिजिटल मीडिया का कितना ज़्यादा असर होगा। हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है हैदर शिराजी साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, हर चीज़ के ऊपर अपनी एक राय रखते हैं। और इनके साथ साथ हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, फैसल अलवी, जो कि कॉलमिस्ट हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। शुक्रिया आप दोनों का। हैदर, क्या कहेंगे कि डिजिटल मीडिया के ऊपर सार्फिन जो है अपनी राय का इजहार करते हैं, लेकिन इनका हमारी रिवायती वैल्यूज़ के ऊपर क्या असरात होते हैं? देखिए, सबसे पहले आपने जो गुफ्तगू की इंट्रो में बताया कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस पर तनकीद, और दूसरा आपने ये बताया कि अदम बर्दाश्त का कल्चर जो परवान चढ़ाया गया है। स्टेट इंस्टीट्यूशंस पर तनकीद होनी चाहिए, जहाँ पर अगर वो स्टेट इंस्टीट्यूशन पॉलिटिक्स करें या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों तो तनकीद होती रहेगी। इस पे डिबेट हो सकती है कि उनके हदूद क्या हैं और उनके हदूद मुतय्यन होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक अदम बर्दाश्त की बात है तो हमें देखना होगा कि इसके लिए बीज कहाँ से बोया गया। सबसे पहले मुल्क में माशाल्लाह आता है, मुल्क में सियासी निज़ाम को तबाह किया जाता है, यहाँ पर पॉलिटिकल वर्कर्स को अहमियत नहीं दी जाती। ये आज की बात नहीं है, ये 47 के बाद समझ आता है कि जब यहाँ अदम बर्दाश्त की बात करें तो अदम बर्दाश्त के ख़िलाफ़ जो अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा दिया वो किसने दिया, कौन से वो लोग थे, कौन सी शख्सियात थे जिन्होंने ये बताया कि सियासत में मुफ़ाहमत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े को परवान चढ़ाना चाहिए। चाहे वो बाचा खान हों, चाहे वो GM सैयद जैसी शख्सियात हों, गौस बख्श जो जैसी, वहाँ से लेकर अब तक। अभी मौजूदा दौर में क्या है कि जब आप TV चैनल्स के ज़रिए देखते हैं, जब आप सोशल मीडिया पर आते हैं तो आपके लिए एक बड़ी जगह है, बड़ी दुनिया है। वहाँ पर आपको डिबेट करते हुए अगर सियासी शख्सियात एक दूसरे पर गालम गलोच देती हुई नज़र आएँ तो यकीनन ये माशरे की वो पस्ती है जहाँ पर आकर हम खड़े हो गए हैं। इस दौरान ये जो अदम तशद्दुद के हवाले से बात हो रही है कि हम बर्दाश्त नहीं किसी को कर रहे, अदम बर्दाश्त की बात हो रही है, तो इसके लिए समझना होगा कि इस नस्ल को पढ़ाया क्या गया है। ज़िया दौर के बाद क्या होता है कि वहाँ पर नसाब में तब्दीली होती है। दीनियात की जगह जब इस्लामियात लाएंगे तो फिर आप यकीनन डिबेट के लिए इन तमाम मामलात को ज़ेर बहस लाएं कि फिर क्या होता है कि यहाँ पर माशरे में मजहबी तौर पर एक दूसरे से नफ़रतें पैदा होती हैं। जब मजहबी तौर पर एक दूसरे से नफ़रतें पैदा होती हैं तो फिर वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी मामला नज़र आता है। इवन कि यहाँ पर अस्करी अदारों के अंदर चंद नारे थे जो मजहबी नारे थे, तो उनका किसी दौर में उनको बहाल किया गया, किसी दौर में उसका ख़ात्मा हुआ क्योंकि चंद वो फ़िरक़ों को वो के बारे में कहा गया कि ये चंद फ़िरक़ों के नारे हैं। तो जब ये इस हद तक एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत बहुत लोगों के जहनों में आ जाए तो मुश्किल होता है कि नौजवान नस्ल को बताया जाए कि आप दुरुस्त राह पर हैं या गलत राह पर। ये बहुत मुश्किल होता है। फैसल साहब, आप क्या कहेंगे कि डिजिटल मीडिया की आमद से, और हर कोई इस्तेमाल भी कर रहा है, तमाम तरह के सार्फिन है, हर उम्र के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, हमारे कल्चर को क्या नुकसानात हो सकते हैं, और अगले आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं हमारी रिवायात, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और इस माशरे की कदर करना जिम्मेदारी है सबकी, क्या समझते हैं कि डिजिटल मीडिया के इतनी ज़्यादा ग्रूमिंग से इसके ऊपर, हमारे माशरे के ऊपर कोई मनफी असरात हो सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने सवाल किया कि डिजिटल मीडिया के जो हमारे कल्चर पर असरात हैं, तकरीबन 6-7 साल पहले डिजिटल मीडिया ज़्यादा ग्रूम हुआ पाकिस्तान में, और उसके बाद आप देखें ग्रेजुअली जो है इसके यूज़र्स की तादाद बढ़ती चली गई। हमारा जो एक कल्चर था, एक चौपाल सिस्टम था, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि बड़े बुज़ुर्ग मुख्तलिफ़ घरों के और मुख्तलिफ़ जो लोग हैं वो चौकों चौराहों पर एक बैठक लगा करती थी
اور اس کے اندر انفارمیشن شیئر ہوتی تھی. اس کے اندر بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹتے تھے اور اپنی اقدار کی بات کرتے تھے, اپنے کلچر کی بات کرتے تھے, اور جو ریئلسٹک چیزیں تھیں ان پر باتیں ہوتی تھی. جب سے سوشل میڈیا آیا ہے, سوشل میڈیا پر تو ایک تو چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے. جو ینگ جنریشن ہے ان کے پاس لکھنے کے لیے ایک پلیٹ فارم آ گیا, اپنی آواز لوگوں تک پہنچانے کے لیے آ گیا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مس انفارمیشن بن کے, ایک تو جو دوسروں کے بارے میں جو ہے منفی چیزیں ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے, اور ہمارا جو کلچر ہے وہ مکمل طور پر تو نہیں لیکن تباہی کے دھانے پر تقریباً پہنچ چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کلچر یہاں پر اگر آ گیا ہے تو کیا اس کے اوپر کوئی گیٹ کیپرز ہونے چاہیے ینگسٹرز کو کے لیے کہ مس انفارمیشن کتنی غلط ہوتی ہے؟ ہر کوئی یہاں پر گالی سے نیچے بات نہیں کرتا. ہماری شخصیات کے اوپر بھی, سیاسی لوگوں کے اوپر تنقید کی جاتی ہے, اور تنقید اس حد تک آ گئی ہے کہ نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اس طرح کے ٹرینڈز آپ نہیں سمجھتے ان کے اوپر کوئی بیریئر چاہیے؟ جی بالکل, بیریئرز ہونے چاہیے, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. پہلے تو من حیث القوم پاکستانی شہری کے ہونے کے ناطے ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے بہنوں, بھائیوں, بچوں کو اور بزرگ جو ہیں خاص طور پہ وہ ان کو ٹرین کریں کہ آپ نے اگر کسی سے اختلاف کرنا ہے تو کس پیرائے میں رہ کر کرنا ہے, اور کس طریقے سے آپ نے اپنی بات کو, چاہے وہ دوسروں کو بری لگے لیکن کس طرح اچھے انداز میں آپ نے اس کو سامنے لانا ہے, لوگوں کو بتانا ہے. تو یہ چیک اینڈ بیلنس کا کام جو ہے وہ ہمارے حکومتی اداروں کا بھی ہے, اور جو ہمارا بحیثیت شہری یہ ہمارا بھی فریضہ ہے. اور جو پیرنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں, اپنے بچوں پہ رکھیں, بہن بیٹیوں پہ رکھیں, بھائیوں پہ رکھیں, اور یہ بتائیں انہیں کہ اس کا استعمال کس طرح سے بہتر طور پہ کیا جا سکتا ہے. اور جو پی ٹی اے ہے ہماری, ایک سائبر کرائم اتھارٹی جو ہماری بن رہی تھی, وفاقی حکومت بنا رہی تھی, بدقسمتی سے ابھی تک اس کے اوپر اختلافات موجود ہیں, اس پر کام نہیں کیا جا سکا. اس پہ بیٹھ کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں ہم کور کر سکتے ہیں, اور کس طرح سے اس جو ہے بدتمیزی کو, طوفان بدتمیزی کو روکا جا سکتا ہے. حیدر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف یہ عدم برداشت اور تنقید اور پروپیگنڈا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر, کیا یہ معاشرے کا دوہرا معیار ہے, یا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کی جو رائے ہے, ویوز ہے, وہ آتے رہنے چاہیے؟ دیکھیے, اس میں چیک کرنا پڑے گا کہ یہ جس طرح سوشل میڈیا پر فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہیں, اس کے علاوہ غیر اخلاقی مواد ہے, اور تیسرا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹرولز جس طرح بدتمیزی کرتے ہیں, ان تینوں کو الگ الگ نظر سے دیکھنا ہوگا. غیر اخلاقی مواد کے لیے دنیا میں ہمارے سامنے مثالیں ہیں. آسٹریلیا میں وہاں پر وال بنائی گئی ہے, وہاں پر پراکسیز کے ذریعے اگر کسی بھی جگہ کسی بھی ایسی غیر اخلاقی مواد ہے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے جایا جاتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک وال بنا دی ہے تاکہ بچے اس تمام انٹرنیٹ کی دنیا میں غیر اخلاقی مواد تک پہنچ نہ سکیں. اس کے علاوہ امریکہ میں بھی وہاں قانون بنائے گئے ہیں. دوسرا, ٹرولز کی جہاں تک بات ہے, اس کا تعلق آپ کے سیاسی نظام سے بھی ہے. یہاں پر سیاسی جماعتوں نے مختلف اکٹھے لوگ گروہ رکھے ہوئے ہیں جو کسی خاص شخصیت کو جب بھی چاہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, جب بھی چاہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. رہ گئی فیک نیوز. فیک نیوز کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نیوز, کیونکہ میڈیا, سوشل میڈیا پر بھی, چاہے وہ ٹی وی چینل ہوں, چاہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوں جو کہ نیوز پوری دنیا کے سامنے لے کے آتے ہیں کسی بھی جگہ سے, تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر جو نیوز لائی جا رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے اور اسے کتنی بار چیک کیا جا رہا ہے. فیک نیوز بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہے. مولانا فضل الرحمان کی جہاز میں بیٹھ کر تصویر تھی, اس تصویر کے اوپر جو ٹیبل تھا اس پہ شراب کی بوتل رکھ دی گئی اور کہا گیا کہ مولانا سفر کرتے ہوئے شراب پی رہے ہیں. اسی طرح سارو گنگولی انڈیا میں تھے, انہوں نے ایک سائیکل کی کمپنی کو اشتہار میں اپنے آپ کو وہاں اس کی تصویر شیئر کی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, انڈیا میں الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ سارو گنگولی کی تصویر تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے پیجز پر چلوائی اور کہا کہ سارو گنگولی بی جے پی کو سپورٹ کر رہے ہیں, عام آدمی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں, کانگریس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور پنجاب میں مختلف جماعتیں ان کے پوسٹر لگاتی رہیں. دیکھیے, فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو کراس چیک کرنے کی ضرورت ہے. سمجھنا چاہیے کہ آپ کے پاس کون کون سی جگہیں ہیں جہاں سے فیک نیوز, کوئی بھی خبر پھیل رہی ہے جس کے بارے میں آپ کو شک پڑتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے, تو چیک کیا جا سکتا ہے. چیک کرنے کے لیے پلیٹ فارمز ہیں, ان کے لیے اس وقت گوگل نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ چند جملے جب آپ ٹویٹر پہ یا کسی بھی جگہ پر لکھیں گے تو وہ چیک ہو جاتے ہیں کہ کس پلیٹ فارم پر سب سے پہلے یا کہاں پر پہلے لکھے گئے یا کہاں سے جنریٹ کیے گئے ہیں. تو فیک نیوز پھیلانے کے لیے بھی
اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور اسٹیٹس انوالو ہیں. اس دوران صرف پاکستان کی حد تک یہ نہیں ہے فیک نیوز کا تعلق. ٹرمپ نے جس وقت انتخابی عمل میں حصہ لیا، جو بائیڈن ان کے مخالف تھے، اس دوران ہم نے دیکھا کہ رشیا پر الزام لگایا گیا فیک نیوز کا، اور فیک نیوز اس حد تک پھیل چکی ہیں کہ آپ جو ٹاپ ایپس ہیں جس میں فیس بک بھی موجود ہے، جن میں ٹویٹر کے پر بھی ان کے سینئر آفیشلز پر بھی الزام لگایا گیا کہ فیک نیوز سپریڈ کرنے میں یہ تمام ایپس انوالو رہی ہیں. تو جب فیس بک کے بانی پر الزام لگ جائے اس طرح کا، اور فیس بک کے بانی پر اس کے ساتھ یہ بھی الزام لگے کہ وہ ڈیٹا لیکس میں انوالو ہیں، تو آپ پھر ان چیزوں کو روک نہیں سکتے. ان کے لیے کسی بھی ریاست نے اگر اب اس میں رکاوٹ ڈالنی ہے تو ریاست کو اپنی حدود متعین کرنی ہوں گی کہ اس دوران اپنے اخلاقی اقدار کو دیکھتے ہوئے کیسے اس میں آگے بڑھا جائے. بالکل، اپنے اخلاقی اقدار کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے. مسجد نبوی میں الوی صاحب ایک واقعہ ہوا، افسوسناک ویڈیوز آئیں، پوری قوم کی تضحیک ہوئی، پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا. لیکن کیا سیاسی لوگوں کا ایسی نعرے بازی کرنا اور اتنے خوبصورت جگہ کی بے حرمتی کرنا، اور ہمارے کابینہ کے ممبرز کے ساتھ جو رویہ وہاں پر اپنایا گیا، کیا نہیں سمجھتے کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن ہو پاکستان سے باہر وہ پاکستان کے سفیر ہونے چاہیے؟ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم نے ویڈیوز دیکھی اور وہ ٹرینڈ کے اوپر آئیں، ٹرینڈنگ میں اتنا عرصہ رہی، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو فوراً روکنا چاہیے تھا؟ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ ہمارا اصل میں معاشرتی المیہ ہے. میرا آج کا جو کالم ہے وہ بھی اسی موضوع پر تھا. جو عدم برداشت ہے وہ معاشرے کو جو ہے آہستہ آہستہ نگل رہی ہے. اب یہ عدم برداشت چاہے یہ ذاتی قسم کی ہو، ذاتی نوعیت کی ہو، یا سیاسی قسم کی ہو، یہ شدت تب پکڑ جاتی ہے جب اس میں مذہبی یا سیاسی عنصر شامل ہو جاتا ہے. اور آپ نے جیسا کہا کہ مسجد نبوی میں جو واقعہ ہوا، ایک تو وہ وہاں اس سرزمین کے تقدس کے سراسر خلاف تھا، اور اس سے جو تمام مسلمانوں کے امت مسلمہ کے دل مجروح ہوئے ہیں، ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. اور اس پہ جو سیاست کی گئی، اس کے بعد انہی نعروں کو اور ان ویڈیوز کو مروڑ تروڑ کر مزید گھناؤنے انداز میں پیش کیا گیا، اور ایک دوسرے کے جو مخالفین ہیں انہوں نے ایک دوسرے پر قانونی کارروائی کے لیے FIRs وغیرہ بھی کٹوائیں. تو یہ سارا کیا دھرا میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا ہے. اور سوشل میڈیا بیسیکلی جو سوشل میڈیا ہے اس نے اویئرنیس بھی دی لوگوں کو، لیکن اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ انتہائی حد تک ہیں. سوشل میڈیا میں کوئی ایک عام آدمی بھی اٹھ کر جو ہے نا، وہ کوئی شرارتاً بھی مس انفارمیشن وہاں پر اگر ڈال دیتا ہے تو وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. یہ مس انفارمیشن ہے جو ہماری یوتھ کو، ہمارے بزرگوں کو، ایون جو بزرگ ہیں چونکہ ان کے پاس زیادہ ٹولز نہیں ہیں، ان کے پاس زیادہ نالج نہیں ہے سوشل میڈیا کا، ڈیجیٹل میڈیا کا، ان کو اویئرنیس نہیں ہے، وہ مینو ان چیزوں پر عمل کر لیتے ہیں اور ان چیزوں کو درست تسلیم کر لیتے ہیں، ان کو حقائق مان لیا جاتا ہے. تو جیسا کہ حیدر صاحب نے بات کی، بہت اچھی بات کی، اس کو کاؤنٹر چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور بے شمار ایسے ٹولز موجود ہیں. یہ اویئر کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو کس طرح سے انفارمیشن کو جو ہے کاؤنٹر چیک کریں، اور اس کے درست ہونے اور غلط ہونے کے بعد اس کو آگے اپنی پھر ثوابدید ہے کہ آپ اس کو اگر مس انفارمیشن پھیلا کر اس کا جانتے ہوئے بھی حصہ بننا چاہتے ہیں تو بالکل بنیں. میرے خیال میں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے، اور سوشل میڈیا پہ جو سلسلے چل رہے ہیں یہ بہت آگے تک جائیں گے. اور اسے پاکستان ایک چونکہ ابھی تک اتنی سویلائزڈ نیشن نہیں ہے، یہاں پر لوگوں کو سمجھانا اور ان کو ایک ٹریک پر لانا بہت مشکل کام ہے. حیدر، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر مذہبی انتہا پسندی اور سیاسی عدم برداشت ایک حد سے زیادہ ہے. ہمارے ینگسٹرز میں خصوصاً یہ چیز آتی جا رہی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ینگسٹرز کو اتنا زیادہ اب ٹرین ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ واقعی میں ایسی چیزیں ہیں کہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں؟ کتنی زیادہ مذہبی انتہا پسندی کی اس سے پہلے بھی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، پھر وہ ٹرولز بن جاتے ہیں. کتنا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے. آپ نہیں سمجھتے اس کو کب روکے گا سلسلہ؟ دیکھیے، یہاں پر اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. آپ کی گفتگو، آپ نے کہا کہ پاکستان میں جس طرح اس قدر انتہا پسندی ہے. دیکھیے، قائد اعظم محمد علی جناح جس وقت کراچی میں گاندھی جی کے مجسمے کے ساتھ سے گزرے تو کراچی میں ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے. اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ یہ سندھ ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے جو گاندھی کا مجسمہ ہے اسے ہٹا دیا جائے، یہ نہ ہو کہ مسلم ہندو فسادات کے دوران اس کو نقصان پہنچے. قائد اعظم نے یہ سوچ دی. اس کے بعد وہ کراچی میں جو بھارتی سفارت خانہ تھا اس میں ان کا مجسمہ رہا، اسلام آباد میں آ گیا ہے. تو یہ دیکھیے، قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ سوچ دی. ایک شیعہ نے ریاست کو بنایا، پاکستان کو بنانے کے لیے کردار ادا کیا. ایک سنی نے خواب دیکھا تھا
اس کے علاوہ ابھی دیکھیں تو آپ مذہبی انتہا پسندی لفظ جس وقت استعمال کرتے ہیں تو چیک کیجئے کہ پاکستان میں جس وقت محرم کے جلوس نکلتے ہیں تو وہاں پر سنی سبیل لگاتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں جو مشترکہ ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ خوشی غمی ہر جگہ اکٹھے رہتے ہیں. اس دوران چیک کیا جانا چاہیے. یہ یہاں پر اس وقت ایک دوسرے کے خلاف گفتگو ہوتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شہادتیں بھی ہوئیں, بہت سارے بڑے نام ان کو شہید کیا گیا, لیکن آپ چیک کریں کہ اس کا بیج کہاں سے بویا گیا. ضیاء کے بعد سب کچھ تباہ کر دیا گیا, کلچر کو تباہ کر دیا گیا. ضیاء کے شان شاہد نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا. جس وقت ضیاء کے دور میں, اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ شاہ ایران پاکستان میں آئے تو یہاں پر کلچر تہذیب پر, رقص پر, روایتی رقص و موسیقی پر پابندی لگا دی ہوئی تھی. اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جب یہ پابندی لگا دی گئی تو ضرورت پڑی کہ باہر سے گیسٹ آ رہا ہے تو اس کو ویلکم کرنے کے لیے کوئی روایتی رقص و موسیقی کی محفل سجائی جائے. تو اس دوران انہوں نے چونکہ رقص و موسیقی پر پابندی لگا دی تھی تو یہ ہوتا ہے کہ اس وقت انہیں کوئی آرٹسٹ نہیں ملا. جس وقت آرٹسٹ ملا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ آرٹسٹ نے انہیں جواب دے دیا کہ ہم رقص نہیں کرتی. تو اس کے بعد حبیب جالم نے لکھا تھا کہ شاید کہ رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے, اس پر فلم بنی تھی. کہانی یہ ہے, اس سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے معاشرے کو آپ اس خرابی کی طرف خود لے کے گئے ہیں. آپ نے کلچر کو تباہ کیا. آپ نے 47 کے بعد یہ بتانا شروع کر دیا کہ ہم نافذ کریں گے ایک زبان. آپ نے کہا بنگالی زبان ہو سکتی ہے, سندھی زبان ہو سکتی ہے, پنجاب بلوچی یا کوئی اور دیگر زبانیں ہیں, ان کی تہذیب اور ثقافت نہیں, ہم ایک نیا پاکستان بن گیا تو پاکستانیت کی طرف بڑھتے ہیں. ضرور پاکستانیت کی طرف بڑھا جائے, لیکن جو روایات رہی ہیں ہزاروں سال سے ان کو دیکھتے ہوئے ہی ایک دوسرے کے ساتھ چلا جانا چاہیے, ان کو سمجھا جانا چاہیے. اگر بلوچستان سے کی بات ہے تو وہاں غوث بخش بنجو کا نام لے لیں, وہاں پہ اکبر بگٹی صاحب سے قبل یا پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے والد صاحب کی تاریخ کو پڑھا جائے تو سمجھ آئے گی. سرحد میں ہمیں باچا خان کے فلسفے کو سمجھنا ہوگا, تب ہم آگے ڈیبیٹ کی طرف آئیں گے کہ خرابی کہاں سے ہوئی, اس کو سیٹ کریں. پھر آگے ہم کہیں گے کہ آج سوشل میڈیا کے دور میں شاید اس وقت ہم بات کر سکتے ہیں کہ کیوں ایک دوسرے کو گالی دی جا رہی ہے. آپ نے جب بیج ہی بویا ہے ایسا تو پھر آپ درخت جوان ہو گیا کیا کرو گے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ویورز یہ ہیں ہمارے گیسٹ جنہوں نے بڑی ہی سحر حاصل گفتگو کی اس ٹاپک کے اوپر کہ جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم آج سے کچھ سال پہلے پاکستان میں آیا, جس کو سوشل میڈیا کہا جاتا تھا, آج وہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے جس کی طاقت کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ کسی کی بھی پگڑی کو اچھال دیا جاتا ہے, کسی قسم کی انتشار پسندی کی ہوا جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو ان ہو جاتی ہے. تکلیف دہ ویڈیوز, حتیٰ کہ مسجد نبوی کی افسوسناک ویڈیوز بھی اس قوم نے دیکھی جس کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا. وقت جو ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو مؤثر انداز میں استعمال کر سکیں اور ایسی کیمپینز, ایسے پیجز, ایسے پروموشن پیجز جہاں پہ پاکستان کی ثقافت کو اور ویلیوز کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ہمارے کریکٹ کلچر کو آگے کرنے کی ضرورت ہے. گالی دینا اور ایک دوسرے کی بات کے اوپر بات سنانا ہمارا کلچر کبھی بھی نہیں رہا. مجھے دے اجازت اگلے شو تک کے لیے. اللہ حافظ.